मेरा नाम मरियम है। वालिद के इंतकाल के बाद मुझे पहली बार शिद्दत से ये एहसास हुआ कि मकान सिर्फ ईंटों और दीवारों का नाम नहीं होता। इसे घर बनाने वाला कोई अपना हो तो हर कमरा जिंदगी से भरा महसूस होता है। जिंदगी वो शख्स चला जाए तो वही कुशादा घर खामोशी का ऐसा बोझ बन जाता है जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। मेरे वालिद हाजी सलीम ने अपनी जिंदगी आसाइशों में नहीं बल्कि मेहनत में गुजारी थी। उन्होंने एक मामूली सी दुकान से अपना सफर शुरू किया था। दिन रात की मेहनत, लोगों का एतमाद और अल्लाह पर भरोसा इन्हें आहिस्ता आहिस्ता आगे ले गया। वक्त के साथ इनका कारोबार फैलता गया। शहर में 2 दुकानें बन गई और गांव में कुछ जमीन भी इनकी मलकियत में आ गई। वो अक्सर कहा करते थे, मरियम, रिज़्क सिर्फ जमा करने की चीज नहीं, इसे हलाल तरीके से कमाना और अपने में बांटना भी एक जिम्मेदारी है। मेरे 2 सौतेले भाई फहीम और कामरान वालिद के सामने हमेशा मेरे साथ बेहद मोहब्बत और अपनायत का इजहार करते थे। फहीम तो अक्सर सबके सामने कहता, अब्बू, मरियम हमारी बहन ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। आपको इसके मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। कामरान भी फौरन इसके हाँ में हाँ मिलाता और बड़े खुलूस से कहता, मरियम को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। मैं इनकी बातें सुनकर दिल ही दिल में खुश हो जाती थी। मुझे क्या मालूम था कि बाज़ औक़ात मीठे अल्फाज रिश्तों की हकीकत नहीं बताते बल्कि आने वाले वक्त को छुपा रहे होते हैं। वालिद के होते हुए मुझे कभी ये सोचने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि इनके बाद मेरे लिए क्या बचेगा, क्योंकि मुझे यकीन था कि जिन लोगों को वो मेरे अपने समझते हैं वो भी मुझे अपना ही समझते होंगे। लेकिन वालिद के जाने के बाद हालात ने मेरे सामने रिश्तों का एक ऐसा चेहरा खोलना शुरू किया जिसे देखने के लिए मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं थी। वालिद के होते हुए फहीम और कामरान का अंदाज ही कुछ और था। वह हर छोटी बड़ी बात में मुझे साथ रखते, मेरी पसंद पूछते और लोगों के सामने मुझे अपनी बहन होने का फख्र से एहसास दिलाते। लेकिन वालिद के इंतकाल के बाद जैसे चंद ही दिनों में इन दोनों के अंदर कोई पर्दा उठ गया। इनकी आवाज़ों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही थी। नजरें मुझसे चुराने लगे थे और बात करते हुए ऐसा महसूस होता जैसे मैं इनके लिए घर की फर्द नहीं बल्कि कोई बोझ हूँ। वालिद की वफात के इब्तिदाई दिनों में पूरा घर इनकी यादों से भरा रहता था। कभी इनकी कुर्सी देखकर मेरी आंखें नम हो जाती, कभी इनके कपड़े हाथ में आते तो दिल बल्ट सा जाता, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता घर की फिजा बदलने लगी। फहीम और कामरान ज्यादातर एक कमरे में बंद रहते। कई कई घंटे रजिस्टर, कागजात और हिसाब की तफसीलात देखते रहते। अजीब बात यह थी कि जैसे ही मैं इस कमरे के करीब पहुंचती, इनकी आवाजें दब जाती और बातचीत अचानक किसी दूसरी तरफ मुड़ जाती। एक शाम मैं किचन की तरफ जा रही थी कि बरामदे के करीब से गुजरते हुए मेरे कदम बेख्तियार रुक गए। अंदर से कामरान की दबी हुई मगर परेशान आवाज सुनाई दी, अगर मरियम ने अपने हिस्से की बात शुरू कर दी तो हमारे लिए कारोबार को अपने तरीके से चलाना आसान नहीं रहेगा। मेरा दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद फहीम ने खदरे सख्त लहजे में कहा, इसीलिए तो हमें अभी से सोचना होगा। अब्बू ने जाते जाते सब कुछ इतना साफ नहीं छोड़ा जितना हमें नजर आ रहा है। अगर मरियम को हर चीज की तफसील मालूम हो गई तो मसला खड़ा हो सकता है। मैं दीवार के साये में खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं वाकई इनके लिए मसला बन चुकी थी? जिन भाइयों ने वालिद के सामने मेरी हिफाजत के दावे किए थे, आज वही मेरे हक को अपने रास्ते की रुकावट समझ रहे थे। मैं खामोशी से वहां से वापस अपने कमरे में आ गई। आंखों में आंसू थे, मगर इस बार मुझे वालिद की कमी से ज्यादा इनके अल्फाज याद आ रहे थे। वालिद अक्सर कहते थे, बेटी, इंसान की असल पहचान इस वक्त होती है जब सामने फायदा और नुकसान दोनों खड़े हों। तब मुझे इनकी बात समझ नहीं आती थी। इस रात पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो मुझे आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहे थे। वो अपने हक के लिए कभी खुद आवाज नहीं उठाएगी, लेकिन अगर किसी ने इसे सही बात समझा दी तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। बेहतर यही है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे मरियम खुद ही इस घर से जाने पर आमदा हो जाए। ये अल्फाज मेरे कानों में जैसे तीर बनकर उतरे। मैं चंद लम्हों तक वही साकित खड़ी रही। मुझे डर था कि कहीं
اس کی آواز سے انہیں میرے وہاں موجود ہونے کا پتہ نہ چل جائے۔ میں آہستہ سے پیچھے ہٹی اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ بستر کے کنارے بیٹھتے ہی آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ مجھے دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ میرے حصے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، بلکہ اس بات کا تھا کہ میرے اپنے بھائی مجھے اپنے ہی گھر سے نکالنے کا راستہ تلاش کر رہے تھے۔ ساری رات میں والد کی باتیں یاد کرتی رہی۔ ان کے انتقال کے بعد میں یہی سمجھتے رہی تھی کہ فہیم اور کامران میرے لیے وہی سہارا بنیں گے جو والد میرے لیے تھے، مگر اب حقیقت میرے سامنے تھی۔ میں کسی سے لڑنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی گھر میں فساد پیدا کرنا چاہتی تھی۔ صرف ایک سوال مجھے اندر سے توڑ رہا تھا کہ اگر میں ان کی بہن ہوں تو پھر میرے وجود کو بوجھ کیوں سمجھا جا رہا ہے۔ اگلی صبح فہیم نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا، جیسے رات کی کوئی بات ہوئی نہ ہو۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولا، مریم، ہم نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے دل میں فوراً رات کی وہ گفتگو گونجنے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ محض ایک رشتہ نہیں تھا، بلکہ شاید وہ منصوبہ تھا جس کے ذریعے وہ مجھے اس گھر سے دور کرنا چاہتے تھے۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، کس کا رشتہ ہے؟ فہیم نے فوراً جواب دینے کے بجائے مسکرا کر کہا، لڑکا اچھے خاندان سے ہے، اپنا کاروبار ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہیں وہاں عزت ملے گی۔ ہم دونوں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ میں خاموش رہی۔ اس کے ہر بات کے پیچھے مجھے ایک چھپی ہوئی جلدی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلی بار مجھے لگا کہ شاید اس گھر میں میرے مستقبل کا فیصلہ میری خوشی کے لیے نہیں، بلکہ کسی اور مقصد کے لیے کیا جا رہا تھا۔ میں نے فہیم کی بات سنی تو چند لمحوں تک مجھے یقین ہی نہ آیا کہ یہ وہی بھائی ہے جو کچھ عرصہ پہلے والد کے سامنے میرے مستقبل کی فکر کرنے کے دعوے کیا کرتا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، بھائی، بابا کو ہم سے بچھڑے ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں۔ میں ابھی تک ان کی جدائی کو قبول نہیں کر پائی اور آپ میری شادی کی بات لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ فہیم نے میری طرف دیکھنے کے بجائے نظریں دوسری طرف کر لی۔ اس کے چہرے پر وہ اپنائیت نہیں تھی جو کبھی والد کے سامنے دکھائی دیتی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے سرد لہجے میں کہا، مریم، تم ہمیشہ ہمارے سہارے پر نہیں رہ سکتی۔ ہماری بھی اپنی زندگی ہے، اپنے منصوبے ہیں۔ ہم کب تک تمہاری ذمہ داری اٹھاتے رہیں گے؟ اس ایک جملے نے میرے اندر کچھ توڑ دیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ جس رشتے کو میں اپنا مضبوط سہارا سمجھتی رہی، وہ اب مجھے ذمہ داری اور بوجھ کے ترازو میں تول رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اگر آپ دونوں کو میری فکر ہے تو مجھے کچھ وقت دے۔ میں ابھی اس صدمے سے باہر بھی نہیں نکلی۔ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں اس وقت کیسے کر سکتی ہوں؟ میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کامران کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا۔ وہ غصے سے بولا، تمہیں اتنا اختیار کس نے دے دیا کہ ہمارے فیصلے کو ٹھکرا دو؟ ابو کے بعد اس گھر کے معاملات ہم دیکھیں گے، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم مناسب سمجھیں گے۔ میری آنکھیں بھر آئی، لیکن اس بار میں خاموش ہو کر پیچھے نہیں ہٹی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور بہت سکون سے کہا، بھائی، میں نے آج تک آپ دونوں سے کچھ نہیں مانگا، نہ بابا کی دولت، نہ ان کا کاروبار، نہ کوئی سہولت۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جو فیصلہ میری پوری زندگی بدل دے گا، اس میں میری مرضی بھی شامل ہو۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ فہیم اور کامران ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے انہیں مجھ سے اس جواب کی توقع نہ تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں صرف رشتے کے نام پر کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گی۔ والد نے مجھے کبھی کمزور بن کر جینا نہیں سکھایا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ حق مانگنے میں شرم نہیں، لیکن اپنا حق پہچاننے کے لیے حوصلہ ضرور چاہیے۔ اس دن پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میرے سامنے اصل امتحان میرے والد کی وفات نہیں، بلکہ ان کے بعد اپنے آپ کو سنبھالنا تھا۔ میں نے آنکھوں میں نمی لیے فہیم اور کامران کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے بابا کی دولت میں سے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے ان کی دکانیں چاہیے، نہ زمین اور نہ ہی کوئی اور جائیداد۔ میری صرف یہ خواہش ہے کہ بابا کا یہ گھر مجھ سے نہ چھینا جائے۔ میں یہی رہ کر اپنی زندگی گزار لوں گی، آپ دونوں کے لیے کبھی بوجھ نہیں بنوں گی۔ لیکن میری بات جیسے ان کے دل تک پہنچی ہی نہیں۔ دونوں کے چہروں پر ایسی بے حسی تھی جیسے میں اپنے حق کی نہیں بلکہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی جرم کرنے کی بات کر رہی ہوں۔ اور اسی شام مجھے اس شخص کے بارے میں بتایا گیا جس سے وہ میری شادی طے کرنا چاہتے تھے۔ وہ ہمارے شہر سے کافی دور
एक छोटे से कस्बे में रहता था। इसका कोई बड़ा कारोबार नहीं था, आमदनी भी मामूली थी और घर के हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे। फहीम ने बड़े इत्मीनान से कहा, लड़का मेहनती है, ज्यादा दौलत ना सही मगर बुरा नहीं है, तुम्हें वहां कोई परेशानी नहीं होगी। मैं खामोशी से सुनती रही मगर मेरे अंदर तूफान बरपा था। अगर इन्हें वाकई मेरी खुशी की फिक्र थी तो फिर ऐसा रिश्ता क्यों चुना गया जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इन्हें सिर्फ ये फिक्र थी कि मैं जल्द अज जल्द इस घर से चली जाऊं। इस रात मैं अपने वालिद के कमरे में गई। इनकी कुर्सी अब भी इसी जगह रखी थी। मैंने कुर्सी को छुआ तो आंखों से आंसू बह निकले। दिल में बस यही सवाल था कि बाबा अगर आज मेरे सामने होते तो क्या मुझे यूं बेसहारा होने देते। मैं इस वक्त ये समझ रही थी कि मेरी जिंदगी मेरे भाइयों के फैसलों की वजह से बर्बाद होने वाली है। मुझे लगता था कि वो अजनबी शख्स मेरी बदकिस्मती का नया बाप बनने वाला है, क्योंकि ना मैं इसे जानती थी, ना इसके हालात से वाकिफ थी और ना ही इस शादी के लिए मेरे दिल में कोई रजामंदी थी। मगर जिंदगी कभी कभी हमारे सामने ऐसे दरवाजे खोल देती है जिन्हें हम इब्तिदा में अपनी सजा समझते हैं। मुझे क्या मालूम था कि वो शख्स जिसे मैं अपनी मजबूरी और बदकिस्मती समझ रही हूँ, मेरे वालिद की जिंदगी के ये ऐसे राज से वाकिफ है जो मेरे भाइयों की पूरी हकीकत मेरे सामने ले आने वाला था। और सबसे हैरान कुन बात यह थी कि वो राज सिर्फ मेरे वालिद और इस शख्स के दरमियान नहीं था, बल्कि इसमें मेरा मुस्तकबिल भी छुपा हुआ था। अगले दिन फहीम ने मुझे बताया कि शाम को वो शख्स हमसे मिलने आ रहा है। मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ था। मैं मुसलसल सोच रही थी कि जिस शख्स को मैं जानती तक नहीं, इसके बारे में फैसला इतनी जल्दी कैसे कर दिया गया। शाम ढलने से कुछ पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। कामरान ने जाकर दरवाजा खोला तो ये एक सादा लिबास पहने हुए शख्स अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी, मगर आंखों में ऐसी शराफत थी जिसे देखकर मैं अपनी पहली राय पर थोड़ी देर के लिए रुक गई। फहीम ने तारुफ करवाते हुए कहा, मरियम, ये अदनान है। अदनान ने मुझे सिर्फ एक नजर देखा और एहतराम से सलाम किया। मैंने भी खामोशी से जवाब दिया। चंद लम्हे सब खामोश बैठे रहे। फिर अदनान ने अचानक मेरी तरफ देखकर कहा, आपके वालिद आखिरी रात भी आप ही का जिक्र कर रहे थे। मेरे हाथ में पकड़ा कप चम्मच के साथ टकरा कर रह गया। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। आप मेरे वालिद के आखिरी रात की बात कैसे जानते हैं? अदनान ने फौरन जवाब नहीं दिया। इसने नजरें झुका ली और आहिस्ता से कहा, क्योंकि इनके इंतकाल से एक रात पहले मैं इनसे मिला था। उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही थी जिसे मैंने आज तक किसी के सामने नहीं खोला। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक मुझे वालिद की वो आखिरी रात याद आ गई जब वो मामूल से ज्यादा खामोश थे। मैं इनके कमरे में गई थी तो उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की थी और कहा था, मरियम, अगर कभी मेरे बाद तुम्हें अपने ही लोगों से डर महसूस हो तो फौरन किसी पर यकीन मत करना। बस एक बात याद रखना, तुम्हारा हक सिर्फ वो नहीं जो तुम्हें नजर आ रहा है। इस वक्त मैं इनके अल्फाज समझ ही नहीं पाई थी, मगर अदनान की बात सुनते ही वो जुमला मेरे ज़हन में दोबारा जिंदा हो गया। मैंने घबराकर पूछा, अदनान साहब, बाबा ने आपसे आखिर क्या कहा था? अदनान ने मेरी तरफ देखा और बोला, ये बात मैं आपको सबके सामने नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आपके वालिद को अंदाजा हो चुका था कि इनके जाने के बाद आपके साथ क्या होने वाला है। मेरे कदमों तले जैसे जमीन निकल गई। फहीम और कामरान खामोश बैठे थे, मगर इनके चेहरों पर पहली बार मुझे खौफ की एक हल्की सी लकीर दिखाई दी। अगली शाम फहीम और कामरान ने मुझे घर के पिछले हिस्से में बने एक छोटे से मेहमान कमरे में जाने के लिए कहा। अंदाज ऐसा था जैसे मुझे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक तयशुदा फैसले के तहत वहां पहुंचाया जा रहा हो। मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं यही सोच रही थी कि शायद अब मेरे सामने कोई ऐसा शख्स आने वाला है जिसने मेरे भाइयों की पेशकश सिर्फ इसलिए कबूल की है कि इसे ये कमजोर हालत वाली लड़की से शादी का मौका मिल रहा है। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला। कुछ देर बाद बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। फिर दरवाजा आहिस्ता से खुला। एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसका लिबास निहायत सादा था। जूतों पर सफर की गिर्द थी और हाथों पर मेहनत की वाज़ा आसार दिखाई दे रहे थे। इसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी, मगर इस संजीदगी में गुरूर या सख्ती नहीं बल्कि यह खामोश ठहराव था। फहीम ने मुख्तसर सा तारुफ करवाया, मरियम, ये जैद है। जैद ने मुझे देखकर फौरन नजरें झुका ली और मौदूबाना अंदाज में सलाम किया।
میں نے بھی آہستگی سے جواب دیا۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی رہی۔ میں اس کے چہرے سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے میرے بھائی اس شخص کو میرے لیے مناسب سمجھ رہے تھے۔ آخر میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کو میرے حالات کے بارے میں کتنا بتایا گیا ہے؟ زید نے میری طرف دیکھا اور بہت سکون سے جواب دیا، اتنا جتنا مجھے جاننا ضروری تھا۔ اس جواب نے مجھے مزید الجھا دیا۔ میں نے پوچھا، اور آپ نے یہ رشتہ قبول کیوں کیا؟ زید چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر میں صرف رشتے کی وجہ سے یہاں آیا ہوتا تو شاید آپ سے یہ ملاقات ہی نہ کرتا۔ میں ایک وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کس کا وعدہ؟ زید نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالی، اسے چند لمحے ہاتھ میں دیکھا اور پھر واپس رکھ لی۔ اس کے بعد میری طرف دیکھ کر کہا، آپ کے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر کبھی حالات آپ کو اپنے ہی گھر میں اکیلا کر دیں تو میں آپ کو سچ بتانے سے پیچھے نہ ہٹوں۔ میرے ذہن میں جیسے بجلی سے کون گئی۔ والد کی آخری رات، ان کا غیر معمولی خاموشی ہونا، میری طرف دیکھ کر بار بار کچھ کہنا چاہنا، سب ایک ساتھ یاد آنے لگا۔ میں نے بے اختیار پوچھا، زید، آپ میرے والد کو کیسے جانتے تھے؟ اس نے گہری سانس لی اور کہا، میں صرف انہیں جانتا نہیں تھا مریم، ان کے آخری دنوں میں وہ مجھ پر ایک ایسی ذمہ داری چھوڑ گئے تھے جس کا تعلق براہ راست آپ سے ہے۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید جس شخص کو میں اپنے بھائیوں کی سازش کا حصہ سمجھ رہی تھی، وہ دراصل میرے والد کی کسی چھپے ہوئے فیصلے کا عامل تھا جس نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ فہیم نے فوراً کہا، یہ بہت شریف لڑکا ہے، زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے پہلی بار زید کی طرف دیکھ کر کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرے بھائی مجھے کیوں آپ سے شادی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، مجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ فیصلہ آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہا، اس لیے اگر آپ چاہیں تو میں ابھی یہ رشتہ ختم کر سکتا ہوں۔ اس جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، پھر آپ یہاں آئے ہی کیوں ہیں؟ زید نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، کیونکہ آپ کے والد نے میرے والد کے انتقال سے پہلے مجھ پر ایک احسان کیا تھا، اور شاید آج وہ احسان واپس کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میری دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً پوچھا، میرے والد آپ کے والد کو کیسے جانتے تھے؟ مگر اس نے جواب دینے کے بجائے صرف اتنا کہا، یہ بات میں آپ کو تب بتاؤں گا جب آپ خود فیصلہ کریں گی کہ آپ مجھ پر اعتماد کرنا چاہتی ہیں یا نہیں۔ اتنے میں فہیم نے دروازہ کھول کر ہماری گفتگو روک دی اور زید کو باہر لے گیا۔ مجھے اس کے آخری جملے نے بے چین کر دیا تھا۔ میرے والد نے کبھی اس شخص یا اس کے خاندان کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا؟ اسی رات میں نے اپنی الماری کھولی تو والد کی ایک پرانی ڈائری ہاتھ لگ گئی۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں کھولا تھا، مگر اس کے آخری صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر میرے بعد مریم کو اپنے ہی گھر میں اجنبی بنا دیا جائے تو اسے زید تک پہنچانا۔ میری انگلیاں وہی رک گئی۔ میرے بھائی مجھے زید سے شادی کے لیے مجبور کر رہے تھے اور میرے والد نے اپنی زندگی میں ہی اس شخص کا نام لکھ رکھا تھا۔ اب مجھے پہلی مرتبہ شک ہوا کہ شاید یہ شادی میرے بھائیوں کی سازش نہیں بلکہ میری والد کی آخری چال تھی۔ میں نے والد کی ڈائری کا وہ صفحہ بار بار پڑھا، مگر جتنا پڑھتی اتنا ہی الجھتی جاتی۔ آخر میرے والد زید کو کیسے جانتے تھے اور انہوں نے میری زندگی کے بارے میں ایسا فیصلہ اپنی موت سے پہلے کیوں لکھا تھا؟ میں نے فوراً وہ صفحہ پھاڑ کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیا تاکہ بھائیوں کو اس کا علم نہ ہو۔ اگلی صبح فہیم نے مجھے بتایا کہ نکاح کے 2 دن بعد ہوگا۔ میں نے پہلی مرتبہ مضبوط لہجے میں کہا، میں یہ شادی اپنی مرضی کے بغیر نہیں کروں گی۔ فہیم کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اگر تم نے انکار کیا تو اسی وقت گھر سے نکل جاؤ۔ والد کے بعد اس گھر میں تمہارا کوئی فیصلہ نہیں چلے گا۔ میں خاموش ہو گئی، مگر اندر ہی اندر ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ مجھے حقیقت جاننی تھی۔ اسی رات میں نے زید کو ایک پیغام بھجوایا کہ میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اگلے دن ہی ایک چھوٹی سی مسجد کے باہر مجھ سے ملا۔ میں نے والد کی ڈائری کا وہ جملہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ زید نے اسے پڑھتے ہی گہری سانس لی اور کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر اس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو یہ بات اس طرح معلوم ہوگی، لیکن آپ کے والد کے مجھے تاکید کی تھی کہ جب تک آپ خود سوال نہ کریں میں آپ کو کچھ نہ بتاؤں۔ میں نے بے تابی سے پوچھا، آخر انہوں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ زید نے جواب دیا، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے بعد آپ کے بھائی کاروبار اور زمین اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کریں گے، لیکن اصل خطرہ جائیداد نہیں ہوگا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، پھر اصل خطرہ کیا ہے؟
زید نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، آپ کے والد کے کاروبار میں کئی مہینوں سے ایک ایسا شخص نقصان پہنچا رہا تھا جس پر آپ کے والد سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے، اور آپ کے بھائی اس راز سے پوری طرح واقف ہیں۔ میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ میں نے پوچھا، کون؟ زید نے فوراً نام لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، ابھی نہیں، اگر میں نے آپ کو نام بتا دیا تو آپ جذبات میں آ کر کسی سے بات کر دیں گی اور وہ شخص تمام ثبوت ختم کر دے گا۔ میں غصے سے بولی، لیکن میں کیسے مان لوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی تو میرے بھائیوں کے ذریعے میری زندگی میں آئے ہیں۔ زید نے پہلی بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ کو مجھ پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا کیجیے گا کہ نکاح کے بعد میرے ساتھ ایک ہفتہ خاموش رہیں۔ اگر 7 دن میں آپ کو کوئی ایک بات بھی جھوٹ ثابت نہ ہو تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیجیے گا کہ میں آپ کا دشمن ہوں یا آپ کے والد کا وعدہ نبھانے والا شخص۔ میں واپس تو آ گئی، مگر اب میرے لیے اصل سوال شادی نہیں تھا۔ اصل سوال یہ تھا کہ میرے والد کے کاروبار کو اندر سے کون کھا رہا ہے، اور میرے بھائی اس شخص کو بچانے کے لیے مجھے گھر سے کیوں نکالنا چاہتے تھے۔ نکاح کا دن آ گیا۔ گھر میں بظاہر خاموشی تھی، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی راز کو چھپا رہا ہے۔ میں نے آخری مرتبہ والد کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر دعا کی کہ اگر یہ فیصلہ واقعی ان کی مرضی کا حصہ تھا تو اللہ مجھے حقیقت تک پہنچنے کی ہمت دے۔ نکاح کے وقت زید نے مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ قاضی صاحب نے مجھ سے صاف پوچھا تو میں نے کچھ لمحے آنکھیں بند کی اور پھر نکاح قبول کر لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ شاید میرے پاس اس وقت یہی واحد راستہ ہے جس سے میں اپنے والد کی چھوڑی ہوئی پہلی کو حل کر سکتی ہوں۔ نکاح کے فوراً بعد فہیم نے میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھمایا اور سردی لہجے میں کہا، اب تمہارا گھر وہی ہے، ہمیں دوبارہ کسی چیز کے لیے پریشان مت کرنا۔ میں نے گھر کی دہلیز کی طرف دیکھا جہاں بچپن سے میرے والد مجھے اسکول چھوڑنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر میں نے پیچھے مڑ کر اپنے بھائیوں سے کچھ نہیں کہا۔ زید نے خاموشی سے میرا سامان اٹھایا اور مجھے اپنے گھر لے آیا۔ راستے میں اس نے کوئی غیر ضروری بات نہیں کی۔ جب ہم اس کے چھوٹے سے گھر پہنچے تو میں حیران رہ گئی۔ گھر واقعی بہت سادہ تھا، مگر ہر چیز صاف ستھری اور ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا اور کہا، آپ نے میرے بھائیوں کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ اتنے غریب بھی نہیں جتنا وہ سمجھتے ہیں؟ زید نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ مجھے ان کی غلط فہمی دور نہیں کرنی تھی۔ مجھے صرف یہ دیکھنا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ اصل میں کیا سلوک کرتے ہیں۔ میں چونک گئی۔ آپ کا مطلب؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بجائے اس نے ایک الماری کھولی اور ایک فائل نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ فائل کے پہلے صفحے پر میرے والد کے دستخط تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے صفحہ پلٹا تو اس میں میرے والد کے کاروبار کے حسابات، کچھ ادائیگیوں کی تفصیلات اور چند ایسے نام درج تھے جنہیں میں بچپن سے اپنے گھر کے قریب دیکھتی آئی تھی۔ میں نے زید سے پوچھا، یہ سب آپ کے پاس کیوں ہے؟ اس نے کہا، کیونکہ آپ کے والد نے مرنے سے پہلے مجھے یہ فائل دی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اسے صرف اس وقت کھولنا جب آپ کو اپنے بھائیوں کی اصل نیت کا اندازہ ہو جائے۔ میں نے جلدی سے اگلا صفحہ پلٹا اور وہاں ایک رقم بار بار درج تھی جو ہر مہینے کاروبار سے غائب ہو رہی تھی۔ زید نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ رقم معمولی نہیں تھی۔ کئی سالوں سے کوئی آپ کے والد کے کاروبار سے پیسے نکال رہا تھا۔ آپ کے والد نے اس شخص کو پکڑنے کے لیے جان بوجھ کر کچھ جعلی حسابات بناتے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تو کیا میرے بھائی اس چورے میں شامل تھے؟ زید نے فوراً کہا، میں ابھی یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات ضرور ہے، جس شخص کا نام ان حسابات میں بار بار آ رہا ہے، اگر وہ حقیقت سامنے آنے سے پہلے غائب ہو گیا تو آپ کے والد کی پوری محنت کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ میں نے فائل مضبوطی سے پکڑ لی۔ اسی لمحے میرے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، اپنے شوہر پر بھروسہ مت کرنا، وہ بھی تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ میں نے فوراً زید کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی جیسے اسے پہلے ہی اندازہ ہو کہ یہ پیغام آنے والا ہے۔ نامعلوم نمبر سے آنے والا پیغام دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اتر گیا۔ ابھی چند لمحے پہلے تک میں سمجھ رہی تھی کہ زید شاید میرے والد کے آخری وعدے کو پورا کرنے آیا ہے، لیکن اب اچانک میرے ذہن میں سوال اٹھنے لگے، کہیں یہ سب ایک اور سازش تو نہیں؟ میں نے فون زید کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ پیغام کس نے بھیجا ہے؟ زید نے اسکرین دیکھی تو اس کے چہرے کی سنجیدگی مزید بڑھ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا،
یہی وجہ ہے کہ آپ کے والد نے مجھے آپ کے قریب رہنے کو کہا تھا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، آپ ہر بات کو میرے والد سے کیوں جوڑ دیتے ہیں؟ مجھے سچ کیوں نہیں بتاتے؟ زید کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، کیونکہ اگر میں نے آپ کو ایک ہی وقت میں پوری حقیقت بتا دی تو شاید آپ جذبات میں کوئی ایسا قدم اٹھا لیں گی جس سے آپ کے والد کے برسوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ میں نے غصے سے کہا، میں مزید پہلیاں نہیں سننا چاہتی، مجھے صاف بتائیں کہ میرے بھائی کیا چھپا رہے ہیں۔ زید نے فائل بند کی اور کہا، آج رات ہم صرف ایک کام کریں گے، آپ اپنے بھائیوں کی فون کر کے کہیں گے کہ آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں کیا اور آپ صرف اپنے والد کی کچھ یادگار چیزیں لینے گھر آنا چاہتی ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اس سے کیا ہوگا؟ اس نے جواب دیا، اگر وہ مطمئن ہو گئے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ انہیں سب سے زیادہ خوف کس چیز کا ہے۔ رات کو میں نے فہیم کو فون کیا، میری آواز سن کر وہ چونکا، مگر جب میں نے کہا کہ میں صرف والد کی کچھ چیزیں لینے آنا چاہتی ہوں تو اس نے فوراً اجازت دے دی۔ فون بند کرتے ہی زید نے میری طرف دیکھا اور کہا، وہ آپ کے آنے سے نہیں گھبرائے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں یقین ہے کہ اصل ثبوت ابھی بھی اسی گھر میں موجود ہے۔ اگلے دن ہم وہاں پہنچے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ والد کے پرانے کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے ایسا ثبوت ملنا والا ہے جو میرے بھائیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور قریبی شخص کا چہرہ بھی بے نقاب کر دے گا۔ والد کا کمرہ کئی دنوں سے بند تھا، دروازہ کھولتے ہی مجھے ان کی خوشبو محسوس ہوئی اور میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میز پر ان کے عینک، تسبیح اور وہ پرانی ڈائری رکھی تھی جسے دیکھ کر میرا دل ایک بار پھر بھر آیا۔ فہیم دروازے کے باہر کھڑا تھا اور بار بار پوچھ رہا تھا کہ میں اتنی دیر کیوں لگا رہی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر کہا کہ مجھے والد کی کچھ پرانی تصویریں ڈھونڈنی ہیں تاکہ اسے شک نہ ہو کہ ہم کسی اور چیز کی تلاش میں ہیں۔ زید خاموشی سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر میز کے نیچے لگے لکڑی کے ایک ڈھیلے تختے پر پڑی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا اور میں نے جلدی سے وہ تختہ اٹھایا۔ نیچے ایک چھوٹا سا لفافہ موجود تھا جس پر صرف میرا نام لکھا تھا۔ لفافے کھولتے ہی اندر والد کا خط نکالا۔ اس میں لکھا تھا، مریم، اگر یہ خط تم تک پہنچا ہے تو سمجھ لینا کہ جن لوگوں پر میں نے کبھی سب سے زیادہ اعتماد کیا، ان میں سے کسی نے میرے اعتماد کو توڑا ہے، مگر کسی پر الزام لگانے سے پہلے ثبوت دیکھنا۔ خط کے ساتھ ایک چھوٹی سی چابی بھی تھی۔ میں نے حیرت سے زید کو دیکھا۔ اس نے فوراً کہا، یہ چابی شاید اسی چیز کی ہے جسے آپ کے والد نے سب سے زیادہ محفوظ رکھا تھا۔ ہم دونوں نے کمرے میں تلاشی شروع کی، مگر کچھ نہ ملا۔ اسی دوران باہر سے فہیم کی آواز آئی، مریم، بہت دیر ہو گئی، اب چلو۔ میں نے لفافہ اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ جب ہم باہر نکلنے لگے تو میری نظر دیوار پر لگی، والد کی پرانی تصویر کے فریم پر پڑی۔ فریم کا یہ کونا ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو اندر سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکلا جس پر صرف ایک جگہ کا نام اور وقت لکھا تھا، پرانا گودام، رات 8 بجے، اکیلے آنا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ پیغام کسی نے لکھا تھا، اور سب سے اہم بات، والد نے اپنی موت سے پہلے گودام میں ایسا کیا چھپایا تھا جس کا علم میرے بھائیوں کو بھی نہیں تھا۔ رات کے 8 بجنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، مگر میرے ذہن میں وہی ایک سوال گردش کر رہا تھا کہ والد نے آخر پرانے گودام میں کیا چھپا رکھا تھا۔ زید نے مجھے اکیلے جانے سے منع کیا اور کہا، آپ کے والد نے کاغذ پر اکیلے آنے کا لکھا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود کو خطرے میں ڈالیں۔ ہم دونوں خاموشی سے گودام کے قریب پہنچے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں والد کبھی پرانے سامان کا حساب رکھنے جایا کرتے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی مٹی اور لکڑی کی پرانی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن زید نے ٹارچ جلائی تو سامنے لکڑی کے کئی صندوق نظر آئے۔ میں نے والد کے خط میں دی ہوئی چابی نکالی اور ایک چھوٹے سے صندوق میں لگا دی۔ تالا کھلتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اندر نہ سونا تھا نہ نقد رقم، بلکہ کئی فائلیں، رسیدیں اور ایک چھوٹی سی پین ڈرائیو تھی۔ زید نے ایک فائل کھولی تو اس میں والد کا کاروبار سے ہونے والی بڑی بڑی ادائیگیوں کا ریکارڈ موجود تھا۔ میں نے ایک نام پڑھا اور جیسے میری سانس رک گئی۔ یہ نام میرے بھائیوں کا نہیں تھا، بلکہ میرے والد کی سب سے قابل اعتماد مینیجر رشید صاحب کا تھا، جو والد کی وفات کے بعد بھی میرے بھائیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔ اچانک باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ زید نے فوراً لائٹ بند کر دی اور مجھے ایک طرف کر دیا۔ باہر 2 آدمی آپس میں بات کر رہے تھے۔ ایک آواز واضح طور پر رشید صاحب کی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر وہ صندوق ان کے ہاتھ لگ گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہمیں آج ہی اسے یہاں سے نکالنا ہوگا۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔
زید نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ اصل کھیل جائیداد سے کہیں بڑا ہے، مگر اسی لمحے باہر موجود دوسرے شخص نے ایک ایسا نام لیا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ نام میرے چھوٹے بھائی کامران کا تھا۔ کامران کا نام سنتے ہی میرے دل میں جیسے کوئی بھاری پتھر آ گرا۔ میں نے زید کی طرف دیکھا، مگر اس نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ باہر رشید صاحب کہہ رہے تھے کامران نے جلدی میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اگر اس نے اپنی بہن کو جائیداد سے الگ کرنے کی بجائے یہ ثبوت بھی ختم کر دیے ہوتے تو آج ہمیں یہ فکر نہ ہوتی۔ یہ سنتے ہی میرے آنسو نکل آئے۔ تو کیا میرے بھائی صرف جائیداد کے لیے مجھے گھر سے نکالنے والے نہیں تھے؟ وہ میرے والد کے کاروبار سے متعلق کوئی بہت بڑا راز چھپا رہے تھے۔ زید نے آہستہ سے میرے ہاتھ سے فائل لے لی اور فون پر اس کے چند صفحات کی تصاویر بنا لی۔ پھر اس نے مجھے اشارہ کیا کہ ہم پچھلے راستے سے نکلے۔ ہم اندھیرے میں خاموشی سے گودام سے باہر نکل آئے، مگر گھر پہنچنے کے بعد بھی میرے ذہن میں وہی الفاظ گونجتے رہے۔ اگلی صبح زید نے تمام دستاویزات قانونی ماہر کو دکھائے۔ اس نے بتایا کہ کئی برسوں سے کاروبار کی رقم جعلی کمپنیوں کے ذریعے باہر منتقل کی جا رہی تھی اور ان کی کمپنیوں میں سے ایک کے کاغذات پر کامران کے دستخط موجود تھے۔ میں نے بے یقینی سے کہا، لیکن کامران تو ہمیشہ والد کے سامنے معصوم بنتا تھا۔ زید نے جواب دیا، اسی لیے آپ کے والد نے آخری وقت تک خاموشی اختیار کی۔ وہ چاہتے تھے کہ اصل مجرم خود اپنے ثبوت چھوڑے۔ پھر اس نے مجھے ایک اور کاغذ دکھایا جس پر والد کے دستخط تھے۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی کو گھر سے نکالا جائے تو ان کی تمام محفوظ دستاویزات عدالت کے حوالے کر دی جائے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ والد نے جاتے جاتے بھی میرے لیے راستہ چھوڑا تھا، لیکن اسی وقت زید کے فون پر ایک کال آئی۔ اس نے چند لمحے بات کی اور فون بند کرتے ہوئے کہا، مریم، مسئلہ یہ ہے کہ رشید صاحب کو ہماری خبر ہو چکی ہے اور وہ آج رات شہر چھوڑنے والے ہیں۔ ہمیں ثبوت کے ساتھ فوراً قدم اٹھانا تھا، ورنہ میرے والد کی برسوں پرانی محنت کا راز ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا تھا۔ ہم نے اسی وقت شہر کے ایک قابل اعتماد وکیل سے رابطہ کیا اور تمام دستاویزات اس کے حوالے کر دی۔ وکیل نے کہا کہ ثبوت کافی مضبوط ہے، مگر رشید صاحب کے ملک سے یا شہر سے نکلنے سے پہلے قانونی کارروائی ضروری ہے۔ زید نے مجھے تسلی دی، لیکن میرے دل میں ایک اور خوف تھا۔ میں نے کہا، اگر کامران کو معلوم ہو گیا کہ میرے پاس ثبوت ہے تو وہ مجھے دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ زید نے سنجیدگی سے جواب دیا، اسی لیے اب آپ اکیلی کہیں نہیں جائیں گی۔ اسی رات میرے فون پر فہیم کی کال آئی۔ اس کا لہجہ پہلے کی طرح سخت نہیں بلکہ غیر معمولی طور پر نرم تھا۔ وہ کہنے لگا، مریم، ہم سے غلطی ہو گئی، تم واپس گھر آ جاؤ، ہم تمہارا حق بھی دیں گے اور تمہیں عزت سے رکھیں گے۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ اسے کسی بات کا خوف ہے۔ میں نے جان بوجھ کر کہا، ٹھیک ہے، میں کل آ جاؤں گی۔ فون بند کرتے ہی زید نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے واپس کیوں بلانا چاہتے ہیں۔ اگلے دن ہم دونوں میرے والد کے گھر پہنچے۔ فہیم نے مجھے گلے لگانے کی کوشش کی، مگر میں ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ گھر کے اندر سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر ماحول میں عجیب سا تناؤ تھا۔ کامران کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو فہیم نے کہا کہ وہ شہر سے باہر گیا ہے۔ اسی دوران میری نظر والد کے دفتر کی میز پر پڑی۔ وہاں ایک لفافہ رکھا تھا جس پر میرا نام لکھا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو فہیم کا چہرہ اچانک زرد پڑ گیا۔ زید نے فوراً کہا، مریم، اسے کھولو۔ لفافے کے اندر ایک مختصر خط اور ایک USB ڈرائیو تھی۔ خط میں والد نے لکھا تھا، اگر تم یہ دیکھ رہی ہو تو سمجھ لینا کہ میرے گھر میں موجود سب لوگ میرے وفادار نہیں ہیں۔ اس ڈرائیو میں وہ آخری ثبوت ہے جس کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا۔ اسے صرف عدالت کے سامنے کھولنا۔ میں نے ڈرائیو ہاتھ میں پکڑی تو فہیم نے اچانک آگے بڑھ کر اسے چھیننے کی کوشش کی، مگر زید نے فوراً میرا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فہیم غصے میں چلایا، تم دونوں کو معلوم بھی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے پہلی بار مضبوط آواز میں کہا۔ اب مجھے سب معلوم ہونے والا ہے۔ اسی لمحے باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور زید نے کھڑکی سے دیکھ کر کہا، پولیس آ گئی ہے۔ پولیس کو دیکھتے ہی فہیم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ چند لمحے مجھے اور پھر زید کو دیکھتا رہا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ہم نے اتنی جلدی کارروائی کر دی ہے۔ ایک آفیسر اندر آیا اور اس نے فہیم سے کہا، آپ دونوں کو کچھ سوالات کے جواب دینے ہوں گے۔ میں خاموش کھڑی تھی، مگر میرے دل میں برسوں کی محبت، چند دنوں کا دکھ اور والد کی یاد سب ایک ساتھ آمد رہے تھے۔ فہیم نے فوراً خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کی اور کہا، ہم نے اپنی بہن کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔
وہ اپنی مرضی سے اپنے شوہر کے گھر گئی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زید نے آفیسر کو وہ تمام دستاویزات پیش کر دی جو ہمیں گودام سے ملی تھی۔ آفیسر نے فائل دیکھ کر پوچھا، رشید صاحب کہاں ہے؟ فہیم نے کہا کہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ اسی وقت دوسرے آفیسر نے بتایا کہ رشید صاحب شہر کے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے اور انہیں راستے میں روک لیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی فہیم کی نظریں جھک گئی۔ میں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ شاید میرے بھائیوں کا اصل کھیل اب ختم ہونے والا ہے۔ پھر زید نے وہ USB ڈرائیو آفیسر کے حوالے کی۔ اس میں میرے والد کی ایک ریکارڈ شدہ ویڈیو موجود تھی۔ اسکرین پر والد نظر آئے تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، مریم، اگر تم یہ پیغام میری موت کے بعد دیکھ رہی ہو تو میں شاید تمہارے پاس نہیں ہوں گا، لیکن میں تمہیں ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارے بھائیوں پر کبھی شک صرف جائیداد کی وجہ سے نہیں کیا تھا۔ مجھے کاروبار میں ہونے والے خرد برد کی شواہد مل چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ سچ سامنے آنے پر وہ خوفزدہ ہوں گے، اس لیے میں نے تمام اصل ثبوت زید کے پاس محفوظ کر دیے تھے۔ میری بیٹی، اگر کبھی تمہیں اپنے ہی گھر سے نکالا جائے تو خود کو بے سہارا مت سمجھنا۔ تمہارا حق صرف جائیداد نہیں، تمہاری عزت اور تمہارا مستقبل بھی ہے۔ ویڈیو ختم ہوئی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا۔ مجھے ان سے نفرت نہیں تھی، مگر ان کے کیے نے میرے دل میں بچپن کی وہ محبت ضرور توڑ دی تھی جو کبھی بہت مضبوط ہوا کرتی تھی۔ اچانک کامران پولیس کی نگرانی میں اندر لایا گیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی سر جھکا لیا اور صرف ایک جملہ کہا، مریم، مجھے معاف کر دینا۔ میں دولت کے پیچھے اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی بہن بھی نظر نہیں آئی، مگر اس اعتراف کے بعد بھی ایک سوال باقی تھا، کیا مریم اپنے بھائیوں کو معاف کرے گی یا قانون کو اپنا فیصلہ کرنے دے گی؟ کامران کے اعتراف کے بعد میرے اندر عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف وہی بھائی تھے جن کے ساتھ میں نے بچپن گزارا تھا، دوسری طرف ان کا وہ چہرہ تھا جس نے والد کی وفات کے فوراً بعد مجھے گھر سے نکالنے میں ذرا بھی رحم نہیں کیا تھا۔ میں نے پولیس آفیسر سے کہا کہ میں کسی کے لیے ذاتی انتقام نہیں چاہتی، مگر جو کچھ میرے والد کے کاروبار اور میرے حق کے ساتھ ہوا ہے اس کا فیصلہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ فہیم نے میری طرف دیکھ کر کہا، مریم، ہم نے واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہمیں لگا تھا کہ والد کی جائیداد ہاتھ سے نکل جائے گی، اسی لیے ہم نے ہر حد پار کر دی۔ میں خاموش رہی۔ زید نے بھی مجھے معافی مانگنے پر مجبور نہیں کیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، معافی دل کا فیصلہ ہے، قانون کا نہیں۔ تفتیش آگے بڑھی تو حقیقت پہلے سے بھی زیادہ حیران کن تھی۔ رشید صاحب نے کئی برسوں سے کاروبار کی رقم ایک جعلی کمپنی کے ذریعے نکالی تھی اور کامران اس کا شریک تھا، جبکہ فہیم نے بعد میں اس راز کو چھپانے کے لیے جعلی کاغذات تیار کروائے تھے۔ والد کو ان کی سرگرمیوں کا اندازہ ہو چکا تھا، مگر وہ فوری کارروائی کرنے کے بجائے مکمل ثبوت جمع کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے زید کو خاموشی سے اپنے اعتماد میں لیا تھا۔ عدالت میں تمام دستاویزات اور ریکارڈنگ پیش کیے گئے تھے تو میرے بھائیوں کے پاس اپنے دفاع کے لیے بہت کم رہ گیا۔ کچھ عرصے بعد فیصلہ آیا اور انہیں ان کے جرائم کے مطابق سزا سنائی گئی، جبکہ میرے والد کے کاروبار اور جائیداد کا قانونی حق میرے نام محفوظ کر دیا گیا۔ فیصلہ سننے کے بعد میں عدالت کے باہر کافی دیر خاموش کھڑی رہی۔ زید میرے پاس آیا اور بولا، آپ نے آج اپنے والد کا حق واپس نہیں لیا، آپ نے صرف اس وعدے کو پورا کیا ہے جو انہوں نے آپ کے مستقبل کے لیے کیا تھا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، لیکن اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں کبھی اس حقیقت تک نہ پہنچ پاتی۔ زید مسکرا دیا اور بولا، میں نے صرف آپ کے والد سے کیا ہوا وعدہ نبھایا ہے، اصل طاقت تو آپ کے صبر نے دکھائی ہے۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ جس شخص کو میں نے شروع میں اپنی مجبوری سمجھا تھا وہ دراصل میری زندگی کا سب سے مضبوط سہارا بن چکا تھا، مگر ابھی میرے لیے سب سے مشکل فیصلہ باقی تھا۔ کیا میں اس دولت کو صرف اپنے لیے رکھوں گی یا والد کی محنت کو ایک ایسے مقصد کے لیے استعمال کروں گی جو ان کی اصل خواہش تھی؟ والد کی جائیداد میرے نام منتقل ہونے کے بعد اچانک میری زندگی بدل گئی، مگر میرے دل میں ایک عجیب خالی پن تھا۔ اتنی دولت، اتنا بڑا گھر اور کاروبار میرے سامنے تھا، لیکن جس شخص نے یہ سب بنایا تھا وہ خود میرے ساتھ نہیں تھا۔ ایک رات میں والد کی دفتر میں بیٹھی ان کی پرانی فائلیں دیکھ رہی تھی کہ یہ کاغذ میرے ہاتھ لگا جس پر ان کے ہاتھ سے صرف چند الفاظ لکھے تھے، دولت وہ نہیں جو انسان اپنے لیے جمع کی، اصل دولت وہ ہے جو کسی ضرورت مند کے کام آئے۔ یہ پڑھ کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ والد کے کاروبار کا ایک حصہ ایسے خاندانوں کے لیے وقف کروں گی جو مالی مشکلات کے شکار ہیں۔ میں نے مزدوروں کے بچوں کی تعلیم،
بیوہ خواتین کے لیے روزگار اور غریب کسانوں کے لیے آسان قرضوں کا ایک منصوبہ شروع کیا۔ زید نے قانونی معاملات سنبھالنے میں میری مدد کی، مگر اس نے کبھی میرے فیصلوں پر اپنا حق نہیں جتایا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، مگر آپ نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا نہیں۔ وہ مسکرایا اور بولا، مجھے آپ کے والد نے صرف آپ کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی، آپ کی دولت پر کوئی حق نہیں۔ اس جواب نے میرے دل میں اس کے لیے ایک نئی عزت پیدا کر دی۔ میں نے کہا، آپ نے میری حفاظت صرف خطرے سے نہیں کی، آپ نے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا بھی سکھایا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، مریم، آپ نے بھی مجھے یہ سکھایا ہے کہ انسان کی اصل قدر اس کے پاس موجود دولت سے نہیں، بلکہ مشکل وقت میں اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ ہمارے درمیان اب وہ اجنبیت باقی نہیں رہی تھی جو نکاح کے پہلے دن تھی۔ ہماری زندگی میں محبت کسی فلمی وعدے کی طرح نہیں آئی، بلکہ ایک دوسرے کے دکھ، عزت اور اعتماد کو سمجھتے سمجھتے دل کے اندر جگہ بناتی گئی۔ چند ماہ بعد میں نے والد کی برسی پر ان کی خبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، بابا، آپ نے مجھے دولت نہیں ایک راستہ دیا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی محنت کسی کے آنسو پہنچنے کے کام آئے گی۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میرے بھائیوں نے جائیداد کے لیے جو کچھ کیا تھا، آخرکار اسی جائیداد نے مجھے ان کے لالچ سے آزاد کر دیا تھا۔ لیکن میری کہانی کا سب سے خوبصورت موڑ ابھی باقی تھا، کیونکہ جس شخص سے میری شادی مجبوری میں ہوئی تھی، اب وہی میری زندگی کا سب سے قابل اعتماد انسان بن چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میری زندگی میں وہ سکون واپس آنے لگا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زید نے میرے ساتھ کبھی اس طرح برتاؤ نہیں کیا جیسا اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہو۔ وہ ہمیشہ کہتا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ ایک دن ہم والد کے پرانے کاروباری مرکز کا جائزہ لینے گئے تو وہاں کام کرنے والی ایک بزرگ ملازم نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بی بی، آپ کے والد آج ہوتے تو آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میں صرف اپنے والد کی بیٹی نہیں رہی، بلکہ ان کی چھوڑی ہوئی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر ہے۔ اسی دوران مجھے جیل سے فہیم کا ایک خط ملا۔ اس نے لکھا تھا کہ اسے اب سمجھ آ گیا ہے کہ اس نے دولت کے لیے اپنی بہن نہیں بلکہ اپنا پورا خاندان کھو دیا۔ اس نے مجھ سے رحم کی درخواست کی، مگر میں نے خط پڑھ کر فوراً کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ میں نے زید سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، اگر کبھی معاف کرنا تو اپنے سکون کے لیے کرنا، اس لیے نہیں کہ لوگ تمہیں مجبور کریں۔ میں نے کئی دن سوچنے کے بعد اپنے بھائیوں کے لیے یہ قانونی درخواست ضرور دی، لیکن صرف اتنے کہ ان کے ساتھ جیل میں انسانی سلوک کیا جائے اور ان کی بنیادی ضروریات پوری ہو۔ میں ان کے جرم کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اپنے دل کو نفرت سے بھی بھرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی دوران میری شروع کی ہوئی فلاحی اسکیم کامیاب ہونے لگی۔ کئی کسانوں نے اپنے قرض اتارے، مزدوروں کے بچوں کو اسکول جانے کا موقع ملا اور کئی خواتین نے اپنے ہنر سے گھر چلانا شروع کیا۔ ایک شام میں اور زید حویلی کے باغ میں بیٹھے تھے۔ میں نے مسکرا کر کہا، کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر میرے بھائیوں نے مجھے گھر سے نہ نکالا ہوتا تو شاید میں کبھی ان لوگوں کی تکلیف نہ سمجھ پاتی۔ زید نے جواب دیا، دکھ کسی انسان کو توڑ بھی سکتا ہے اور بدل بھی سکتا ہے، فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ انسان اس دکھ کے بعد کیا فیصلہ کرتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی مرتبہ دل سے محسوس کیا کہ میری زندگی کا یہ رشتہ مجبوری سے شروع ضرور ہوا تھا، مگر اب اس میں اعتماد، عزت اور ایک پاکیزہ محبت اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ مگر اسی رات ایک خبر آئی جس نے مجھے دوبارہ ماضی کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ میرے بھائیوں کی سزا کے بارے میں ایک اہم قانونی فیصلہ آنے والا تھا۔ اگلے ہفتے عدالت میں میرے بھائیوں کے مقدمے سے متعلق اہم سماعت تھی۔ میں صبح سے ہی بے چین تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آج صرف قانون کا فیصلہ نہیں ہونا تھا، بلکہ میرے ماضی کا ایک باب بھی اپنے انجام تک پہنچنے والا تھا۔ عدالت میں فہیم اور کامران میرے سامنے لائے گئے تو دونوں پہلے جیسے بااثر اور مغرور نہیں لگ رہے تھے۔ وقت نے ان کے چہروں سے غرور چھین لیا تھا۔ فہیم نے مجھے دیکھ کر نظریں جھکا لی، جبکہ کامران کی آنکھوں میں شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سماعت کے دوران ان کے وکیل نے کچھ رعایت کی درخواست کی، مگر عدالت نے واضح کر دیا کہ جرم کی سنگینی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلہ سنائے جانے کے بعد میرے بھائیوں کو اپنی سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے فہیم نے مجھے پکارا، مریم، اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میں رک گئی۔ کئی سال پہلے یہی آواز مجھے حکم دیا کرتی تھی، مگر آج اس میں غرور نہیں بلکہ شکست تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں اپنے دل سے معاف کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن جو کچھ ہوا اسے بھول نہیں سکتی۔
तुमने मुझे घर से निकाला, मेरे वालिद की आखिरी ख्वाहिश को रोलने की कोशिश की और दौलत के लिए बहन भाई का रिश्ता तक भुला दिया। कामरान रोते हुए बोला, हमें लगा था जायदाद मिल जाएगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी, मगर हमने जो पाया वो सिर्फ पछतावा था। मैंने जवाब दिया, दौलत कभी किसी रिश्ते की जगह नहीं ले सकती। फिर मैं वहां से चली आई। गाड़ी में बैठते हुए मेरे दिल पर अजीब सा बोझ कम हो गया था। मैंने जैद से कहा, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं वाकई माजी से आज़ाद हो गई हूँ। जैद ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आज आपने अपने भाइयों को नहीं, अपने दिल के अंदर मौजूद इस दुख को पीछे छोड़ा है। घर वापस पहुंचकर मैं वालिद की तस्वीर के सामने खड़ी हुई और दिल ही दिल में दुआ की। मुझे महसूस हुआ जैसे बरसों से बंद एक दरवाज़ा आज मुकम्मल तौर पर खुल गया हो। अब मेरी ज़िंदगी में दौलत ज़रूर थी, मगर दौलत मेरी मंजिल नहीं थी। मेरी असल खुशी ये थी कि मैं अपने वालिद के नाम को इनकी तरह लोगों के काम आने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। और इसी रात मैंने जैद से यह कैसा फैसला किया जिसने हमारी ज़िंदगी के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने जैद के सामने बैठकर कहा, जब ये रिश्ता शुरू हुआ था तो मैं इसे अपनी मजबूरी समझती थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि अल्लाह ने शायद इसी मुश्किल रास्ते के जरिए मुझे एक ऐसा इंसान अता किया जिसने कभी मेरे हक पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर कदम पर मुझे मेरा हक वापस दिलाने में मदद की। जैद ने खामोशी से मेरी बात सुनी और कहा, मरियम, मैंने आपको कभी किसी एहसान के नीचे नहीं रखा, क्योंकि ये रिश्ता तभी खूबसूरत होता है जब इसमें इज्जत बराबर हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि आज के बाद हम ये जिंदगी सिर्फ वालिद की अमानत संभालने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देकर गुजारे। जैद ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थाम लिया। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि हमारी शादी जिस दिन मजबूरी से शुरू हुई थी, आज इसी दिन इसमें हकीकी मोहब्बत और एतमाद की बुनियाद पड़ गई थी। चंद साल बाद हमारा कारोबार बहुत फैल चुका था, मगर हमने अपनी जिंदगी सादा रखी। वालिद के नाम से कायम फलाही इदारे के जरिए हम गरीब किसानों, मजदूरों और ज़रूरतमंद खानदानों की मदद करते रहे। जब भी मैं किसी ऐसी औरत को देखती जैसे अपने ही घर वालों को तन्हा छोड़ दिया था, तो मुझे अपना वो घर याद आ जाता जब मैं भी एक छोटे से बैग के साथ अपने वालिद के घर से निकली थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस वक्त मुझे लगता था मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, जबकि हकीकत में वो मेरी जिंदगी के एक नए बाब की इब्तिदा थी। मेरे भाई अपनी सजा काट रहे थे और वक्तन फौक्तन इनके खुतूत आते थे। मैंने इनके लिए दिल में नफरत रखने के बजाय ये दुआ करना सीख लिया था कि वो अपनी गलती को समझे और बाकी जिंदगी किसी का हक ना मारे। आज जब मैं वालिद की तस्वीर के सामने खड़ी होती हूँ तो मुझे इनकी वही बात याद आती है कि इंसान की असल दौलत इसके पास मौजूद चीज़ें नहीं, बल्कि इसके किरदार की सच्चाई होती है। मेरे भाइयों ने दौलत बचाने के लिए रिश्ते कुर्बान किए, मगर आखिरकार दौलत भी हाथ से गई और रिश्ते भी। मैंने अपना हक हासिल करने के बाद बदला लेने के बजाय दूसरों की ज़िंदगी आसान करने का रास्ता चुना, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी थी। इस पूरी आजमाइश ने मुझे सिखाया कि कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहाँ हर दरवाज़ा बंद नज़र आता है, मगर इसी अंधेरे में एक ऐसा दरवाज़ा भी छुपा होता है जो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। मुझे घर से निकाला गया था, मगर मैं बेघर नहीं हुई। मुझे अकेला छोड़ा गया था, मगर मैं बेसहारा नहीं हुई। और जिन लोगों ने मेरा हक छीनने की कोशिश की, आखिरकार इन्हीं के जुल्म ने मुझे अपनी असल ताकत पहुंचाने का मौका दे दिया। यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। रिश्तों से बढ़कर दौलत नहीं और जुल्म से बड़ी कोई जीत नहीं होती। हक देर से मिल सकता है, मगर अगर इंसान सब्र, सच्चाई और हिम्मत का दामन न छोड़े तो एक दिन इंसाफ ज़रूर इसका दरवाज़ा खटखटाता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।